नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह आज हम कुरान हकीम के 23वें पारे के मज़ामीन को समझने की कोशिश करेंगे और हमेशा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तारुफ़ से। तारुफ़ के हवाले से सबसे पहली बात तो बयान की जा चुकी है। नाज़रीन किराम, ये मकाम यानी 23वां पारा सूरह यासीन रुकू नंबर 5 तक सूरह ज़ुमर रुकू नंबर 4 पर मुश्तमिल है और जो आयात हैं उनका भी जिक्र आपके सामने कर देते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 31 तक सूरह ज़ुमर आयत नंबर 32, ये आयात इन सूरतों की और ये सूरतें हैं जो 23वें पारे में शामिल हैं। इसके बाद चलते हैं अपने मुताले को आगे बढ़ाते हुए और मकासिद मुताला को समझते हैं। मकासिद मुताला के हवाले से पहली बात, पारा नंबर 23 की आयात के मज़ामीन का जायज़ा, एक ओवरव्यू और आयत बाय तज्ज़िया आपके सामने हम रखते हैं। मुंतखब आयात का मुताला, चंद आयात का इंतखाब करके उनकी कुछ वजाहत जो अमली एतबार से हम सब के लिए अहम होती हैं बातें, उनको पेश किया जाता है और ज़ेर मुताला आयात में बयान शुदा अहम अवामिर व नवाही का तस्करा आज भी करेंगे, यानी डूज़ एंड डोंट्स का बयान। नाज़रीन किराम, बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरह यासीन के मज़ामीन का तज़किया आपके सामने रखते हैं। आपके इल्म है कि 22वें पारे में सूरह यासीन का आगाज़ हो गया था और 23वें पारे में इसकी तकमील होगी। अलबत्ता इसके तमाम मज़ामीन का ओवरव्यू मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। पहली 32 आयात ईमान बिर रिसालत का ज़िक्र है, ये 2 रुकू हैं। फिर आयात 33 से 50, ये 3रा रुकू है, तौहीद बारी ताला के दलाइल का बयान है। और फिर आखिरी 2 रुकू सूरह यासीन के आयात 51 तक 83 ईमान बिल आखरत का जिक्र है। गोया हमारी तीनों बुनियादी ईमानियात यानी तौहीद और रिसालत और आखरत, इन सब का बयान सूरह यासीन में हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद सूरह यासीन की आयात का जायज़ा आपके सामने पेश करते हैं, यानी 23वें पारे में सूरह यासीन की जो आयात हैं उनका जायज़ा, ये तज़किया आयत बायत आपके सामने रख रहे हैं। आयात 33 से 35 तौहीद बारी ताला के दलाइल, ज़मीन व आसमान में मौजूद अल्लाह की निशानियों का जिक्र बार बार कुरान ने किया, इस मकाम पर भी है। आयात 36 से 40 अल्लाह ने हर शय जोड़ों की सूरत में पैदा फरमाई, हत्ता कि पौधों में भी अल्लाह ने जोड़े रखे हैं। आयात 41 से 44 अल्लाह ने सवारियों के भी जोड़े बनाए हैं, मुराद वो जानवर जो इस्तेमाल होते थे और अब भी होते सवारियों के लिए, उन जानवरों में भी जोड़े हैं। आयात 45 से 50 इंसानों की महरूमी और नाशुक्री, अल्लाह ताला ने ही नेमत अता फरमाई मगर वो इंसान ये समझ बैठता है कि मेरी क़ुव्वत बाजू का नतीजा और अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनता। आयात 51 तक 54 रोज़े क़यामत जी उठने का मंजर, सबके सब लोग खड़े कर दिए जाएंगे, यकायक क़यामत बर्पा होगी, उसके बाद सबको खड़ा किया जाएगा। आयात 55 तक 58 अहले जन्नत पर इनायात, अल्लाह की नेमतों का जिक्र और वहाँ कितने वो आराम में होंगे, मज़े में होंगे, उसका तस्करा हुआ है। आयात 59 तक 62 शैतान की इबादत मत करो, मुराद उसकी पढ़ाई हुई पट्टी पर अमल करना, उसकी बातों पर अमल करना, ये शैतान की इबादत है, इससे रोका गया। आयात 63 तक 65 मुजरिमों का बुरा अंजाम बयान हुआ और आयात 66 तक 67 में अल्लाह दुनिया में पर्दा पोशी फरमाता, इसका जिक्र है। हर बात का इजहार भी नहीं करता अल्लाह, बल्कि गुनाहों पर भी पर्दा डाल देता है और हर बात पर, हर गुनाह पर पकड़ता भी नहीं है, मोहलत भी अता फरमाता है, अल्लाह की शान करीमी। आयत नंबर 68 इंसान की बेबसी के अगर वक्त मौत आ जाए तो वो मौत को रोक नहीं सकता, क़यामत बर्पा हो जाएगी तो क़यामत के बर्पा होने को बंदे रोक नहीं सकेंगे। आयात 69 तक 70 कुरान शायरी नहीं है, मुजरिमीन मुशरिकीन मक्का इल्ज़ाम तराशी करते थे, कुरान बता रहा है कि कुरान शायरी नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। आयात 71 तक 73 चौपाए अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उनकी खालों को भी इस्तेमाल करते हो, उनके गोश्त को भी खाते हो, उनके दूध को भी पीते हो और उनकी चर्बी और न जाने किन किन चीज़ों को तुम इस्तेमाल करते हो, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ। आयात 74 तक 75 अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आ सकता, कुल नफ़े नुकसान का मालिक वो अल्लाह। आयात 76 तक 80 क्या अल्लाह बोसीदा हड्डियों को ज़िंदा कर सकता है, ये मुश्रिकीन का सवाल था। जवाब दिया गया जिसने पहली मरतबा पैदा फरमाया वही दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। और आखिर में आयात 81 तक 83 वसी और अरीस कायनात का खालिक हर इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा और उसकी आज़मत और शान ये बयान हुई कि जब वो किसी मामले का फ़ैसला फरमा दे तो फरमाता है कुन हो जा फ़यकून, वो शय हो जाती है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन की वो आयात जो 23वें पारे में शामिल है उनका जायज़ा आपकी खिदमत में पेश किया गया। अब मुंतखब आयात के मुतालिक के ज़ेल में एक आयत आपके सामने रख रहे हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 65 इस मकाम पर इरशाद हो रहा है और मौजू है इंसानी आज़ा की गवाही। इरशाद हुआ
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے وجود میں سے یہ اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا بندے نے کیا اعمال کیے تھے، پیر کلام کرے گا کہ بندے نے کیا اعمال کیے تھے، اور اعضاء کا ذکر بھی آتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم کے ذکر آئے گا، آنکھ، کان اور کھال یہ بھی گواہی دیں گے۔ اور سورہ نور میں ذکر آتا ہے کہ یہ سورہ نور کی آیت 24 میں کہ زبان بھی گواہی دے گی بندے کے خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک ہی آیت کا انتخاب کیا گیا تھا سورہ یاسین میں سے جس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب حسب معمول سورت کے اختتام پر اوامر و نواہی کا بیان، پہلے اوامر یعنی ڈوز کا بیان، وہ آیات جو 23 پارے میں سورہ یاسین کی شامل، ان میں جن باتوں کے کرنے کی توجہ دلائی گئی، جو احکامات ہیں یا جو باتیں مطلوب ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ پہلے اوامر کا بیان، اللہ ہی کی عبادت کرنا، آیت نمبر 22، اللہ کا شکر ادا کرنا، آیت نمبر 35، اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرنا، آیت نمبر 47۔ اللہ ہی کا دیا ہے، اللہ ہی کی عطا ہے، خرچ کرو تو اترانا مت، اسی کو لوٹا رہے ہو، تمہارا ہے کیا کمال، اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 83، اللہ کی تسبیح کرنا، اس کی تلقین کی گئی ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نواہی کا ذکر کریں گے، سورہ یاسین کی وہ آیات جو 23 پارے میں، ان میں آنے والے نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، جن کاموں سے ہمیں بچنے کی تلقین ہے، اس کا تذکرہ۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا، آیت نمبر 23، رسولوں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 30، معاذ اللہ، آیات الہی سے اعراض کرنا، آیت نمبر 46، شیطان کی عبادت کرنا، آیت نمبر 60، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرنا، آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں سے، برے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یاسین کے تعلق سے جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی سورت سورہ صافات کی طرف۔ البتہ اگلی سورت کے آغاز سے قبل ان دونوں صورتوں کا باہمی ربط آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یعنی سورہ یاسین اور سورہ صافات کا باہمی تعلق۔ اس حوالے سے دو باتیں، سورہ یاسین میں بنیادی ایمانیات کا ذکر تھا، رسالت کا بیان بھی، توحید کا ذکر بھی اور آخرت کا تذکرہ بھی۔ سورۃ الصافات میں 9 انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر ہے، 9 انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا اور ان کے واقعات سے سبق آموزی کا سامان جو ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اب آغاز کرتے ہیں سورۃ الصافات کا اور اس کے مضامین کا تجزیہ، اوور ویو کی صورت میں پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 10 آیات توحید باری تعالیٰ اور اس کے دلائل کا بیان، آیات 11 تا 74 ایمان بالآخرت، بڑا تفصیلی بیان آخرت کے تعلق سے بھی ہے۔ آیات 75 تا 148 انبیاء پر عنایات ربانی اور 9 انبیاء اور رسول کا ذکر آئے گا اس صورت میں الحمدللہ۔ آیات 149 تا 166 مشرکین مکہ کے شرک کی نفی، اور آخر میں آیات 167 تا 182 مشرکین مکہ کی محرومی، اس کا تذکرہ ہے۔ 182 آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورہ صافات میں، البتہ یہ تو ہے مضامین کا ایک اوور ویو یا تجزیہ۔ اب آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ صافات کی آیات کا آیت بآیت تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی 5 آیات ذکر ہے کہ تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ سارے پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آیات 6 تا 10 وحی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے جب بھی وحی کا نزول فرمایا اس کی حفاظت فرمائی، اور جنات میں سے اچکنے کی کوشش کرتا تو ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کو ستارے یا شہاب ثاقب کہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ آیات 11 تا 19 کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ مشرکین کو شبہات تھے تو بتایا جا رہا ہے جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کا جو خالق ہے، اس کے لیے تمہارے جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آیات 20 تا 26 میدان حشر کا ایک منظر، وہاں کی پیشی، وہاں کی ہولناکیاں، اس کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا، اس مقام پر بھی ہوا ہے۔ آیات 27 تا 34 دنیا دار لیڈروں کا اپنے پیروکاروں کو کورا جواب، صاف جواب دے دیں گے، جن کے لیے ہٹو بچوں کی صدائیں لگائی گئیں، جن کی آنکھیں بند کر کے تقلید اور پیروی کی گئی، کل وہ صاف انکاری ہو جائیں گے، اپنے پیروی کرنے والوں سے کہیں گے، فالوورز سے کہیں گے تم اندھے کیوں بنے رہے، تم آگے بڑھ کر حق کو قبول کرتے۔ یہ جھگڑا بڑوں اور چھوٹوں کا کم از کم 6 مرتبہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے۔ پھر آیات 35 تا 39 گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا غضب، ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی، اور اللہ کا غضب بھڑکتا ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے۔ آیات 40 تا 49 اہل جنت پر اللہ کی عنایات، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ آیات 50 تا 57 اہل جنت کا باہمی مکالمہ، ایک دوسرے سے خوش کلامی کر رہے ہوں گے، خوش گپیاں بھی کر رہے ہوں گے، اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ دنیا میں جو زندگی بسر کی وہ بامقصد زندگی بسر کی اور شر اور فتنوں سے محفوظ رہے اللہ کی توفیق سے۔ آیات 58 تا 61 مقابلے کا اصل میدان، حصول جنت کے لیے کوشش۔ دنیا تو عارضی فانی چند روزہ ختم ہو جائے گی، کتنا ہی بنا لیا جائے، جمع کر لیا جائے، جب 2 فٹ نیچے گئے قبر میں سارا پڑا رہ گیا باہر۔ تو اصل میدان مقابلے کا جنت کا حصول، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے اور جس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آیات 62 تا 68 جہنمیوں کا برا حال اور ان کے لیے مختلف عذابوں کا ذکر ہے۔ آیات 69 تا 74 جہنم میں جانے کا سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی، باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا۔ ایک وہ فور فادرز ہوں، آباء و اجداد ہو جو خیر پر ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی، مگر وہ گمراہی پر میں مبتلا رہے، گمراہی پر اڑے رہے، پھر بھی آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی پیروی کی جا رہی، تو یہ باپ دادا کی اندھی پیروی اور تقلید، یہ ہے جہنم میں جانے کا ایک اہم سبب جو سابقہ اقوام و کفار و مشرکین کے تعلق سے بار بار قرآن نے بیان کیا۔ آیات 75 تا 82 حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا بیان، یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسے کہ ذکر ہوا تھا 9 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اس مقام پر سورہ صافات میں آیا ہے۔ آیات 83 تا 98 حق گوئی اور بت شکنی، شیوہ ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے، ان کو امت قرار دیا قرآن نے سورۃ النحل میں، اپنی ذات میں وہ امت تھے، اور حق کا بیان اور بت شکنی اور شرک کا خاتمہ، تنہا کھڑے ہو کر پوری قوم کے مقابلے میں نعرہ تکبیر انہوں نے بلند کیا اور شرک کی مخالفت کی اور اس کی نفی بھی کی اور بت شکنی بھی کی، یعنی بتوں کو توڑ دینا۔ آیات 99 تا 111 تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو تقریباً ابھی 13-14 برس کے اور برسوں کی دعاؤں کے بعد اکیلا بیٹا ایک اللہ نے دیا ہے فی الوقت، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، اور پھر یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ذبح عظیم قبول ہوا اور فدیہ عظیم قرار دیا گیا، اور آج بھی ہم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں اس سنت ابراہیمی کی یاد میں۔ آیات 112 تا 113 اہمیت نسب کی نہیں کردار کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بار بار قرآن میں بتایا گیا، مشرکین مکہ کو ان کی اولاد اور نسل میں ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، ان کے کردار کو تم تھامو، ان کی دعوت کو تم تھامو، توحید کے تقاضوں کو پورا کرو تو اللہ کیا تمہاری کو اہمیت ہوگی، نسب کی بنیاد پر کوئی اہمیت کسی کی نہیں۔ پھر آیات 114 تا 122 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر عنایات ربانی، اللہ نے معجزات بھی عطا فرمایا اور فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دعوت حق پیش کرنے کی تلقین بھی فرمائی تھی۔ آیات 123 تا 132 حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک، ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیات 133 تا 138 حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کا احسان، یہ بیان ہے۔ آیات 139 تا 148 حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم، مچھلی کے پیٹ میں پکارا ہے انہوں نے 3 تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی اور رات کی بھی تاریکی، اور اللہ نے حفاظت بھی فرمائی اور ان کو پھر نجات بھی عطا فرمائی اور ان کے معاملات کو اللہ نے درست بھی فرما دیا۔ آیات 146 تا 157 مشرکین مکہ کا جھوٹا عقیدہ، جھوٹے معبودوں کی پرستش میں مبتلا تھے اور جھوٹے اور عقائد انہوں نے گھڑ رکھے تھے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ آیات 158 تا 163 جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، معاذ اللہ، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ، اور جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی قائم کر کے بتا دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس گھٹیا اور گراوٹ پر مبنی بات کی نفی ہے۔ آیات 164 تا 166 فرشتوں کا اصل مقام، وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور ہر آن اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس میں تھکتے نہیں ہیں، یہ فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیات 167 تا 170 مشرکین مکہ کے لیے وعید، یہ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا، بار بار قرآن نے بت پرستی اور شرک میں مبتلا لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ آیات 171 تا 179 رسول غالب رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، پچھلے رسولوں کی بھی اللہ نے نصرت فرمائی، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی اقوام کو
ہلاک کر ڈالا۔ اس بیان سے رسول پاک علیہ السلام کی بھی دلجوئی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آیات 180 تا 182 اللہ کے لیے تسبیح اور انبیاء کے لیے درود و سلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی بزرگی کا بیان، وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی کا بیان، والحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا کا بیان۔ ان معروف اور مشہور آیات پر سورہ صافات کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ صافات کی آیات کا تجزیہ اور جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب حسب معمول اس سورت کی بھی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جن آیات کا انتخاب کیا گیا وہ ذبح عظیم کے حوالے سے آیات 102 تا 108، یہ بڑا پیارا مقام، بڑا قیمتی مقام، آئیے اس کا ترجمہ کرتے اور مختصر وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم۔ ترجمہ کرتے ہیں ان آیات کا۔ جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام۔ اگلی آیات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر تھوڑی سی وضاحت پہلے میں آپ کے سامنے کر دوں۔ 100 برس کے ہو گئے تقریباً ابراہیم علیہ السلام، اور تقریباً 13-14 برس کے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ بڑھاپے کا سہارا بننے لگا ہے، اور اللہ کہتے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! خواب میں دکھایا۔ پیغمبر کا خواب بھی وحی پر مبنی ہوتا ہے، صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ بیٹے سے جو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اس لیے نہیں کہ حکم پر عمل نہیں کریں گے، نہ، بلکہ اس لیے کہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی ہے۔ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا، عرض کی کہ ابا جان جو حکم وہ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا، سبحان اللہ، اپنے بلبوتے پر نہیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور لفظ آیا اسلما، دونوں نے اسلام کی روش اختیار کر لی۔ کیا ہے اسلام؟ جب جب رب کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، دونوں تیار حکم پر عمل کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اس کی لفظ آیا اسلام۔ تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم، کیا پکارا اللہ نے؟ آئی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ترجمہ، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ کیا پکارا اللہ نے؟ اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھا دیا۔ امتحان لینے والے رب نے روک دیا کہ اس سے زیادہ امتحان مطلوب نہیں ہے۔ ابراہیم تو چھری پھیرنے کو تیار، رب نے روک دیا ابراہیم اس سے زائد امتحان مقصود نہیں، دیکھنا یہ تھا کہ تم ہمارے بنتے ہو کہ نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بن کر دکھایا، اپنے بڑھاپے کے واحد سہارے کو اور اپنی زندگی کے اہم ترین ایسٹ کو ظاہری اسباب کے تحت کہوں ذبح کرنے کو تیار۔ یہ ہے قربانی۔ اور ذبح عظیم کیا ہے اور بعد میں جاری کرنا کیا ہے؟ آج جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں کہ آج اس جانور کی گردن پر ہمیں اختیار ملا تو ہم نے چھری پھیر دی۔ مطلوب کیا ہے؟ یہ گردن اللہ کی امانت ہے، اگر اس کے دین کا تقاضا ہو تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جائے۔ ان قربانیوں سے یہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات، آج کل بڑی لاجک کی بات ہوتی ہے اور ایتھکس کی بات کی جاتی ہے۔ مجھے بتایا جائے، is it logical to slaughter your own son with your own hands? Is it ethical to slaughter your own son with your own hands? یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایتھیکل سٹینڈرڈز پہ کہ یہ بات پوری اترے گی دنیا کے اخلاقیات کے معیار میں یا معیارات پر کہ باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، وہ بھی بڑھاپے کا اکلوتا سہارا؟ لاجک نیچے ہے، ہماری ایتھکس یا ایتھیکل ویلیوز نیچے،
اللہ کا حکم وہ ٹاپ پر رہے گا، رب کا حکم بتائے گا کیا لاجیکل ہے اور کیا نہیں، اور رب کا حکم بتائے گا کیا ایتھیکل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ جذبہ وہی ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا کہ مسلم رہیں اور سب کچھ اللہ کی خاطر پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورہ صافات کے متعلقہ معاملہ مکمل ہوا تھا کسی درجے میں، اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اگلی صورت کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ربط صورت بیان کر رہے ہیں سورہ صافات اور سورہ صاد کے درمیان۔ سورۃ الصافات میں 9 انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر تھا۔ سورہ صاد میں حضرت داؤد، سلیمان اور ایوب علیہم السلام کے عمدہ کردار اور چند انبیاء کی دعوت توحید کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا شکر معروف ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر معروف ہے۔ ان انبیاء کے عمدہ کردار کا ذکر بھی ہے اور چند انبیاء کی دعوت توحید کا بیان بھی۔ گویا سورہ صافات میں بھی پیغمبروں کا ذکر تھا، سورہ صاد میں بھی پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ صاد کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 16 آیات نفس پرستوں کے لیے وعید، جو اللہ کے غلام بننے کے بجائے نفس کے غلام بنے ہوئے ان کے لیے ڈراووں کا بیان۔ آیات 17 تا 18 واقعات انبیاء، اصلاح نفس کی عملی مثالیں، شکر کا پہلو بھی، صبر کا پہلو بھی بیان ہو رہا ہے پیغمبروں کے واقعات کے ذیل میں۔ آیات 49 تا 70 آخرت میں ثواب اور عذاب، کل کے نتائج کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کے حالات کا بیان ہے۔ اور آخر میں آیات 71 تا 88 قصہ آدم و ابلیس، یہ آخری مرتبہ اب آ رہا ہے۔ کل 7 مرتبہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ذکر، 7 مرتبہ یہ واقعہ قرآن میں آیا، اور اب آخری مرتبہ سورہ صاد میں اس مقام پر آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک جائزہ بلکہ تجزیہ تھا اوور ویو کے طور پر۔ اب آئیے سورہ صاد کی آیات کا جائزہ لیتے ہیں اور آیت با آیت تجزیہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی 10 آیات مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل، معاذ اللہ بد کلامی کرتے تھے اور برے برے القابات بیان کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 11 تا 16 گستاخان رسول کے لیے وعید شدید ڈراوے اور عذاب کی دھمکیاں دی ہیں اللہ نے ایسے ظالموں کو جو رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ بد کلامیاں کرتے تھے۔ آیات 17 تا 20 اللہ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر، اللہ نے لوہے کو بھی ان کے ہاتھ میں نرم کیا اور بڑا پیارا لحن یعنی خوبصورت آواز عطا فرمائی جس میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے، اور ان کو سن کر پرندے بھی وجد میں آ جاتے، پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے۔ آیات 21 تا 25 ایک سبق آموز واقعہ، اور ایک واقعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہر معاملے میں عدل کا تقاضا پورا کیا جائے۔ آیت نمبر 26 عدل کی اہمیت، داؤد علیہ السلام کو بھی کہا گیا جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو ان تحکم بالعدل، کہ فیصلہ کیجئے عدل کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ اب عدل کے نفاذ کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے امت مسلمہ کو ذمہ دار بنایا گیا۔ یہ ذمہ داری سورہ نساء میں بھی بیان ہوئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ آیات 27 سے 28 نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں، نیکی کا نتیجہ یقیناً الگ ہوگا، برائی کا الگ ہوگا، تو جیسے اعمال مختلف ہیں نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ آیت 29 قرآن حکیم پر غور و فکر کے 2 درجے، تذکر اور تدبر، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ 2 درجے، تذکر نسبتاً آسان، تدبر نسبتاً گہرا غور و فکر قرآن حکیم پر، ان 2 درجات کا یہاں ذکر ہے۔ آیات 30 تا 32 حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدح و تحسین، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، بہت بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی مگر وہ اللہ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ آیات 33 سے 40 حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطائے بے بہا، ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ کسی کو عطا نہ ہوئی۔ اللہ نے پرندوں پر بھی جو ہے وہ حکمرانی عطا فرما دی، جنات پر بھی حکمرانی عطا فرما دی، انسانوں پر تو تھی اور پرندوں کی بولیاں بھی اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سمجھ آیا کرتی تھی، اور ان کا تخت تھا
جو ہوا کے دوش پر چلتا تھا، اڑتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیات 41 تا 44 حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا خاتمہ۔ برسوں وہ بیماری میں، جلد کی بیماری میں مبتلا رہے۔ مفسرین کی ایک رائے ہے کہ تقریباً 18 برس تک کا معاملہ ہوا، صبر کیا، رب سے دعا بھی کرتے رہے، اور اب اللہ نے ایک پانی سے غسل کی تلقین انہیں فرمائی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یابی عطا فرمائی۔ یوں ان کی آزمائش ختم ہوئی، البتہ صبر ایوب مشہور ہو گیا۔ آیات 47 سے 48 انبیاء کرام کا ذکر مبارک کہ اللہ نے انہیں خاص کر لیا تھا، اپنے لیے چن لیا تھا، اپنے لیے اور اپنی اور آخرت کی یاد کے لیے۔ آیات 49 سے 54 متقیوں کا عمدہ ٹھکانہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر۔ اللہ ہمیں متقی بندوں میں اور جنت والوں میں شامل فرمائے۔ آیات 55 تا 58 سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم اور اہل جہنم کے عذابوں کی کیفیات کا ذکر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آیات 59 تا 64 اولاد کی بری تربیت کا برا انجام۔ ظاہری سی بات ہے، جیسا بیج ڈالیں گے ویسی فصل آئے گی۔ بری تربیت کریں گے تو کردار بھی برا ہوگا، اور وہ اولاد پھر ماں باپ کے لیے کل وبال جان بھی بن جائے گی۔ جیسے ایک اولاد نیک ہوتی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو بری اولاد جس کی تربیت بری کی تھی ماں باپ نے، وہ وبال نہ بن جائے آخرت میں۔ آیات 65 تا 70 بندگی کی بلند ترین شان عاجزی و درماندگی کا اعتراف۔ بندہ یہ اعتراف کرے کہ مالک تیرا تو حق ادا نہیں کر سکتا، تیرا تو شکر میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بندگی کی انتہا ہے کہ بندہ بندہ بنا رہے، مگر انکساری اور عاجزی ہو اور اعتراف ہو کہ مالک تیرا شکر ادا کرنا، تیری بندگی کرنا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ اس کے بعد آیات 71 تا 74 عظمت انسان۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات عطا فرمائی، خلقت بیدی۔ اللہ فرماتے، شیطان سے فرما رہے ہیں کہ تجھے کس بات نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ شرف ہے انسان کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ آیات 75 تا 78 تخلیق انسانی خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بنایا بھی، اور آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اور فرشتوں کو سجدہ بھی کرایا۔ سبحان اللہ۔ آیات 79 تا 85 ابلیس کے ناپاک عزائم، اور بار بار قرآن نے ذکر کیا، یہ 7ویں مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ اس مقام پر آیا ہے، اور ورغلانے کی باتیں کرے گا، دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، جہنم میں لے جانے کی کوشش کرے گا شیطان ابلیس، اس کے عزائم کا ذکر ہے۔ اور آخر میں آیات 86 تا 88 قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، سورہ صاد کی آیات کا جائزہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اگلی بات کی طرف، اور وہ ہے چند منتخب آیات کا مطالعہ۔ سورہ صاد کی چند آیات کا انتخاب کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 26، خلافت اور نفاذ عدل۔ ارشاد ہوا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ ترجمہ، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی۔ پہلی بات، خلیفہ بنایا گیا داؤد علیہ السلام کو، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت کی ذمہ داری اجتماعی ہو گئی اور امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اب امت نے خلافت والی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اللہ کا نمائندہ بن کر اس کے دین کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا اور اس کے دین کو نافذ بھی کرنا۔ یہ ہے خلافت کی ذمہ داری اجتماعی طور پر جب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ دوسری بات، جب بھی فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان تو آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ مراد ہے کہ اختیار جس کسی کے پاس، چاہے گھر میں ہو، دکان پر ہو، آفس میں ہو، ادارے میں ہو، عدالت میں ہو، ریاست میں ہو، جس کے پاس جہاں جہاں اختیار ہے وہ اختیار کو صحیح طور پر استعمال کرے اور فیصلے عدل کے ساتھ کرے، اور حقدار کو اس کا حق مل جائے اس کی کوشش کرے۔ البتہ یہ فرمایا کہ خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ ظاہری بات ہے، داؤد علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ کے حکم پر عمل اور عدل کا فیصلہ کرنے میں کوئی شے رکاوٹ نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کے چکر میں تم عدل کا فیصلہ نہ کرو، اگر ایسا ہوا تو تم گمراہی میں جا پڑو گے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جس اگلی آیت کا انتخاب کیا گیا سورہ صاد کی آیت نمبر ہے وہ آیت نمبر 29، اور قرآن کریم پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ،
یہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہاں دو درجات کا بیان ہے قرآن پر غور و فکر کے، ایک ہے لیدبروا تدبر اور ایک ہے لیتذکر تذکر۔ تذکر کیا ہے؟ یہ نسبتاً آسان، تدبر نسبتاً مشکل یا گہرا۔ ایک قرآن کا سادہ میسج اور پیغام اور ساری انسانیت کے لیے اوپن ہے، اور ایک قرآن کے اندر علم و حکمت کے موتی بھی ہیں، ہر دور کی رہنمائی کے لیے سامان بھی موجود ہے۔ تو جو آسان پہلو ہے وہ ہے تذکر۔ ایک آئل ٹینکر سمندر میں کہیں ڈوب گیا تو سمندر کی تہہ پر تو ہمیں آئل نظر آ رہا ہوگا، ایسے ہی کچھ ہوگا، لیکن اگر کسی کو موتی تلاش کرنے ہو تو وہ سمندر کی تہہ پر اوپر دکھائی نہیں دیتے، یعنی ساحل پر نہیں ملتے، بلکہ ڈیپ انٹو دی اوشن جانا پڑتا ہے موتی تلاش کرنے کے لیے۔ ایک قرآن کا سادہ پیغام ہے، کائنات کیوں بنائی گئی، کس نے بنائی اور کیوں تمہیں پیدا کیا گیا، سادہ مسائل زندگی کے، ان سوالات کے جوابات جا بجا قرآن میں ہیں۔ اور ایک ہے قرآن حکیم سے علم و حکمت کے موتی نکالنا، قرآن حکیم سے احکامات کا استنباط کرنا، انفر کرنا، اخذ کرنا، ہر دور کے تقاضوں کے لیے رہنمائی کو قرآن کی گہرائی میں اتر کر تلاش کرنا، یہ تدبر والا پہلو ہے، نسبتاً گہرا ہے۔ پہلا پہلو ہم سب کے لیے، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، آسان ہے، ترجمے سے آغاز ہونا چاہیے، تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اہل علم سے بھی سیکھنا چاہیے۔ البتہ وہ جو تدبر والا پہلو، وہ اسپیشلائزیشن والا کام ہے، پھر آدمی زندگی لگائے کھپائے تو علم و حکمت کے موتی بھی اس کو ملتے چلے جائیں گے۔ البتہ یہ دو پہلو اپنی جگہ رہیں، ایک ہے تذکر، قرآن کے سرفیس پر جو آسان اس کی تعلیم اور ہدایت ہے اس کو حاصل کرنا، اور ایک ہے تدبر، نسبتاً گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہوا۔ سورہ زمر کا آغاز کریں گے، البتہ پہلے ربط صورت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر سورہ الزمر کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ صاد کی تکمیل اور سورہ الزمر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، آئیے ان دونوں کے درمیان جو ربط صورت اس کو سمجھیں۔ سورہ صاد میں کئی انبیاء کا ذکر کر کے تاریخی دلائل کا بیان تھا۔ سورۃ الزمر میں آفاق و انفس میں موجود دلائل کا ذکر کر کے دعوت توحید قبول کرنے کا مطالبہ اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ صاد میں تاریخی باتوں کا ذکر تھا، انبیاء کی دعوت کا ذکر تھا، قبول نہ کرنے والوں کے انجام کا بیان تھا۔ اب سورۃ الزمر میں آفاق یعنی کائنات میں، انفس ہماری جانوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعارف کے حوالے سے جو دلائل ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور پھر توحید کے تقاضے کو پورا کرنا، دعوت توحید کو قبول کرنا اور شرک سے بچنا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب سورۃ الزمر کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کے مضامین کا تجزیہ یعنی ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی 8 آیات توحید باری تعالیٰ کا ذکر، پھر آیات 9 تا 37 اچھا اور برا کردار، ایک کمپیریزن، ایک کنٹراسٹ پیش کیا گیا ہے، پھر آیات 38 تا 52 مشرکین کے باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 53 تا 63 اللہ کی طرف پلٹنے کا بیان، رجوع الی اللہ، بات کریں گے اس پر، البتہ یہ گفتگو اگلے پارے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی، پارہ نمبر 24 میں۔ آیات 64 تا 66 باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا باطل کے ساتھ۔ آیات 67 تا 75 احوال قیامت، کل کے نتائج کا بیان، کس طرح جنت والے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جہنم والے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا۔ البتہ اس صورت کی تکمیل 24ویں پارے میں جا کر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں سورہ زمر کی آیات کے تجزیے اور جائزے کی طرف، یعنی وہ آیات سورہ زمر کی جو 23ویں پارے میں شامل ہے، جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا ایک تجزیہ آیت بآیت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آیات 1 تا 4، اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ، اپنے آپ کو مخلص کر لو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو۔ آیات 5 تا 6 اللہ کی قدرت تخلیق کے مظاہر، کس کس طرح گونا گو اللہ کی صناعی اور تخلیق زمین و آسمان میں، اس کا تذکرہ ہوا۔ آیات 7 تا 8 انسانوں کی ناشکری، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہیں مگر اللہ کا کفر کر بیٹھتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 علم کی فضیلت کا بیان، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 10 تقوی کے ثمرات کا بیان، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور جنت بھی متقین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ آیات 11 تا 16 اللہ کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم۔ آیات 17 تا 20 اچھا اور برا کردار، ایک اللہ کا فرمانبردار ایک اللہ کا نافرمان، اعمال مختلف ہیں تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ آیت نمبر 21 انسانوں کی زندگی
کھیتی کی مانند ہے، بارش برستی ہے اور فصل لہلانا شروع ہو جاتی ہے، اگ کر پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، لہلانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، ختم ہو گیا، مٹی میں چلے گئے۔ ایک فرق کے ساتھ فصل چورا چورا ہو گئی، معاملہ ختم، بندہ مٹی میں چلا گیا، معاملہ ختم نہیں، کل اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ آیت نمبر 22، نور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی وحی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں۔ جو دل میں سچی طلب و تڑپ رکھے گا اس کا دل نور ایمان سے، نور وحی سے منور ہو جائے گا۔ آیت نمبر 23، عظمت قرآن کا بیان کہ جب اس کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان والے کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، البتہ پھر ان کو اللہ اطمینان اور سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اس قرآن کے جلال کا پہلو ہے، کانپ اٹھتے ہیں دل، ایک اس کے جمال کا پہلو ہے کہ انسان نرم ہو جاتا ہے اس کا دل اور اس کو اطمینان و سکون میسر آتا ہے۔ آیات 24 سے 26 گمراہوں کا بدترین انجام بیان ہوا ہے۔ آیات 27 سے 28 اللہ کا بہت بڑا انعام عربی قرآن مبین عربی زبان میں عطا ہوا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام انسانیت کے لیے۔ آیت نمبر 29 توحید کا تصور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو ایک کا غلام نہیں ہے بلکہ اس کا بھی ہے، اس کا بھی کئی مالک ہیں اس کے، اور ایک وہ ہے جو ایک ہی کا غلام ہے۔ کس کی زندگی آسان ہے؟ جس کا ایک ہی آقا ہے۔ تو توحید بہت بڑی نعمت ہے، جو ایک کا ہو گیا باقی سب سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آخر میں آیات 30 سے 31 مخالفین کے ساتھ کشمکش عارضی ہے، بالآخر حق باطل پر غالب آ کر رہے گا۔ آخری آیات میں نے اس لیے کہا کہ اس مقام پر آ کر یہ 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الزمر کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آیات 2 تا 3، اطاعت اللہ ہی کا حق ہے۔ ارشاد ہوا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ ترجمہ، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سورہ زمر میں اللہ کی عبادت پر زور ہے، بار بار زور ہے۔ یہ توحید کا عملی تقاضا سورہ زمر میں آ رہا ہے، اطاعت اللہ کی، عبادت اللہ کی، اور اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 7 کا انتخاب کیا گیا، شکر اور ناشکری کا بیان۔ ارشاد ہوا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ ترجمہ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نعمت اللہ کی استعمال کر تو شکر کرو، اگر ناشکری کرو گے تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ شکر کرو گے فائدہ تمہارا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور آج اس کے بن کر نہ رہو، اس کے تقاضے پورے نہ کرو تو کل قیامت پہ تم پر بڑا بوجھ ہوگا گناہوں کا، اور کل وہ بوجھ تم نے اٹھانا ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد آخری جس آیت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، انتخاب جس آیت کا کیا گیا، سورہ زمر کی آیت نمبر 23، عظمت قرآن کریم، اس کا تذکرہ۔ ارشاد ہوا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی اور دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ عظمت قرآن کا بیان ہے اس مقام پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے جلال اور جمال کو بھی بیان کیا ہے، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہی کلام سکون قلب بھی عطا کرتا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا۔ اللہ اس قرآن مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے بالکل آخر میں ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کے ماہر کا درجہ تو معزز، وفادار اور فرمانبردار فرشتوں کا ہے ہی، رہا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور اس کے لیے زحمت و مشقت اٹھاتا ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أسألك يا من هو الله